अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फारूक किदवाई। कोरोना वायरस के सिलसिले में हमने काफ़ी प्रोग्राम किए और आज मैं आपके सामने दो ऐसे सिपाही लेके हाजिर हुआ हूं जो कि फ्रंट लाइन पे अनदेखे दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं और लोगों की जिंदगियां बचाते रहे। ये दो सिपाही जो आज मैं आपके सामने पेश करूंगा, ये इनके ऊपर खुद भी इस अनदेखे दुश्मन ने हमला किया और इन्होंने किस जवांमर्दी से मुकाबला किया और आज भी ये इस अनदेखे दुश्मन को निपट रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं, अल्लाह ताला की मदद से उनको सेहतयाब कर रहे हैं। तो आपका तारुफ कराता हूं, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमर आवान। डॉक्टर साहब जो हैं वो न्यू जर्सी अमेरिका की रियासत में बहुत सारे जो हॉस्पिटल हैं उसमें मरीजों को जाके देखते हैं और मरीजों का इलाज करते हैं। आज हम इनसे कोविड-19 के सिलसिले में बात करेंगे और हमारे साथ डॉक्टर राहिल हसन हैं जो कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है न्यू जर्सी में अमेरिका के, जहां पे ये मरीजों को देखते हैं। तो हम इनसे मरीजों के हाल अहवाल, इनके मुतालिकीन के मुतालिक और इस कोरोना वायरस के मुतालिक इनसे गुफ्तगू करेंगे। वेलकम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबान, आप लोग हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लेके आए। तो डॉक्टर साहब, मैं शुरू करूंगा डॉक्टर राहिल आपसे। आपने अर्ज किया था कि आप भी इस अनजाने दुश्मन से आपका भी मुकाबला हुआ, तो वो कुछ आप बताएंगे नाजरीन को? जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस चीज़ का मौका दिया कि मैं अपनी जो एक पूरी एक ज़िंदगी के जो एक इम्पोर्टेंट जो है एक समझे सबक था, मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ जो है वो उसको शेयर कर सकूं। तो तकरीबन समझें कि ये मार्च के आई थिंक दूसरे हफ्ते में ये शुरू में डायग्नोस हुआ था। और उस ज़माने में मैं इतना हॉस्पिटल में ये समझे कि मैं छुट्टियों पे था और तकरीबन ये 10 दिन की मेरी छुट्टी थी। और उस छुट्टी का आखिरी दिन जो है मुझे ये बुखार और ये सब इसकी शिकायत जो है वो शुरू हुई। मैं अपनी हॉस्पिटल में गया, अपने इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, उन लोगों ने मेरा टेस्ट किया और उसके तकरीबन जो है एक दिन के अंदर जो है मेरा रिजल्ट आ गया था। और मुझे यही इसका हुआ था कि मेरा जो कोविड का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। तो वो उस वक्त जो है न्यू जर्सी में इतने जो केसेस जो है नहीं आए थे। इनफैक्ट जो है अमेरिका में भी इतने केसेस नहीं आए थे। तकरीबन सिर्फ ही 2,500 जो केसेस उस वक्त इस पर डायग्नोस हुए थे। तो मुझको जो है लाजमन जितना उस चीज़ को वो उसमें माजी में देख सकते हैं, उसका हम लोग का अपना यही ख्याल था कि ये कम्युनिटी से हमें लगा है। मुझको हॉस्पिटल से नहीं लगा। हमारे उस वक्त इस हॉस्पिटल में कोई भी एक मरीज भी नहीं था कि जिसको कोविड था। तो ये सिर्फ ये नॉर्मल जो हम लोग अपने इंटरेक्शन जो कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, इधर उधर हम जा रहे थे, उसकी वजह से ही हुआ था। मुझको तकरीबन जो है ये शुरू के 2-3 दिन मुझे इतनी ज़्यादा शिकायत उसकी नहीं थी। मुझे बुखार शुरू हो गया था, लेकिन फिर आई थिंक समझिए कि चौथे 5वें दिन उसकी बुखार की शिद्दत में अच्छी खासी तेज़ी आ गई। मुझको ये शदीद जो किस्म का सर में दर्द शुरू हो गया और इसकी तबीयत मेरी अच्छी खासी ख़राब होनी शुरू हो गई। चूँकि बिल्कुल शुरू का ज़माना था, तो उसमें जितना ये ख़बरों में आ रहा था कि भई और जितनी गाइडलाइंस आ रही थी उसके हिसाब से मैंने शुरू कर दी थी वो दवा जो थी हाइड्रोक्सी मलेरिया की दवा जो थी वो मैंने शुरू कर दी थी। लेकिन मुझे लगा कि उससे मुझे कोई ख़ास उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। और वो फिर उसके ऊपर मैंने दोबारा एक और एंटीबायोटिक थी वो शुरू की। तो उससे भी फिर मेरी तबीयत इतनी कि बेहतर नहीं हुई, तो फिर मैं दोबारा गया हॉस्पिटल। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊँ, लेकिन वो मुझे उस वक्त मेरी तबीयत कुछ इस किस्म की हो रही थी कि मैं उस वक्त ये समझिए ज़हनी जो कैफियत थी वो नहीं थी कि मैं हॉस्पिटल में रह पाता। तो उस हिसाब से मैं घर आ गया। उसके बाद फिर और तबीयत खराब हुई कि तकरीबन समझे 2 हफ्ता मुझे ये शदीद बुखार रहा। और वो बुखार छूटने का नाम नहीं ले रहा था। तकरीबन 102। राइट। अच्छा। तो फिर मुझे ये जो ये बुखार की शिद्दत जो थी ये बहुत ज़्यादा थी।
اور مجھے یہ سیویئر قسم کا جو ہے وہ نوزیا جس کو ہوتے ہیں الٹی والی کیفیت ہوتی ہے وہ شروع ہو گئی. مجھ کو جو ہے وہ رات میں ایک کیفیت ہوتی ہے, مجھے اردو میں اس کو صحیح سے نام نہیں پتا, آپ ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں کہ جو کہ آپ کو چیزیں دکھ رہی ہوتی ہیں اور وہ ادھر پریزنٹ نہیں ہوتی, وہ شروع ہو گیا تھا. سیویئر قسم کا مجھے ڈپریشن ہو گیا تھا کیونکہ اتنا شدید بخار تھا, اور میں اپنا ٹیمپریچر جو ہے خود نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ مجھے ایک طریقے سے وحشت ہو گئی تھی دیکھ دیکھ کہ مسلسل جو ہے 102 103 بخار ہے. تو لیکن یہ کہ الحمدللہ وہ جو ہے تقریباً سمجھے مجھے یہ 2 ہفتہ لگا بخار توڑنے میں. اس وقت تک ہم لوگ کو اتنا نہیں معلوم تھا کہ سانس کی تکلیف جو ہے کہ یہ کتنی زیادہ بڑھ رہی ہے, اور میں نے پھر اپنا آکسیجن جو ہے لیول پہ چیک کرنا شروع کیا تو وہ بھی لیول نیچے آ چکا تھا آکسیجن کا. لیکن یہ کہ اس وقت وہ چونکہ میری طبیعت ٹھیک ہو رہی تھی تو مجھے یہی پھر اس چیز کا وہ ہوا کہ اب میرے خیال میں اب میں یہ جو صحت یابی کی طرف جو ہے گامزن ہو گیا ہوں. اس کے علاوہ جو بھی ہمارے ہی گھر میں جو ہے اچھے خاصے اس کے افیکٹ ہوئے. میری جو اپنی اہلیہ ہیں وہ اس سے انفیکٹڈ ہوئیں, جو کہ میرا خیال رکھ رہی تھی. میرے 2 بچے ہیں, ان کا ہم نے کبھی ٹیسٹ نہیں کیا لیکن موسٹ لائکلی وہ بھی ان کا بھی ایکسپوجر ہوا ہوگا. اس کے علاوہ جو میرے جو ساس سسر اور میرے 2 سالے اور 2 سالیاں جو تو وہ بھی اس چیز کا شکار ہوئے. میرے ساس اور سسر وہ دونوں جو ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے. ساس میری جو ہے تقریباً 1 ہفتہ ہاسپٹل میں رہ کے وہ ڈسچارج ہو گئیں, اور وہ لیکن وہ تقریباً سمجھیے کہ وہ 3 ہفتے اور جو آکسیجن پہ رہیں. جو میرے سسر جو تھے وہ تقریباً وہ جس دن ایڈمٹ ہوئے اس کے دوسرے دن وہ اس پہ وینٹیلیٹر پہ جو ہے ان کو ڈالنا پڑا. وہ تقریباً 18 دن وہ انہوں نے اپنی زندگی کی اس سے لڑائی کی, اور وہ پھر اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. ان کا انتقال تقریباً جو ہے 16 اپریل کو ہو گیا. تو اس طریقے سے ہم لوگ صرف یہی نہیں کہ اپنا میرا ذاتی وہ ہے اپنے میں تقریباً سمجھیں کہ 8 لوگ جو ہے میرے گھر کے وہ سب کے سب اس سے انفیکٹ ہوئے, اور جس حساب سے ہم لوگ اس تقریباً 2 مہینہ گزرے اس کے اندر. تو یہ میرا اپنا ایک یہ ذاتی جو وہ سٹوری ہے بیسکلی. میں آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں, دلی افسوس ہے آپ اس درد سے گزرے, اور یقیناً یہ ایسا لمحہ ہے کہ جس سے بہت اذیتناک لمحہ ہے. یا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گھر والوں کو اس کی صبر جمیل عطا فرمائے. ڈاکٹر عمر, آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر صاحب تو چلے فرما رہے ہیں کہ ان کو کسی سوشل گیدرنگ میں کہیں شاید گھل مل گئے دوستوں سے رشتہ داروں سے, تو شاید وہاں سے لگ گیا. آپ کا کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم. میرا کہنا ہے کہ شاید مجھے پیشنٹ سے ہو گیا, پتہ نہیں کہاں سے آیا, یا اللہ ایک جانتا ہے. لیکن میں کام کر رہا تھا 15 دن کے لیے, اور میری بیٹی پیدا ہوئی مئی 14 پہ. تو میرا آخری دن کام کا مئی 13 تھا, اور مجھے کوئی سمٹمز نہیں تھے, میں بس ٹھیک تھا الحمدللہ. 3 دن کے بعد میں نے ٹیسٹنگ کروائی کیونکہ نئی بیٹی آئی گھر میں, اور ہم نے دیکھنا تھا کہ سب لوگ ٹھیک ہیں. میری بیوی کی ٹیسٹنگ ہوئی ہاسپٹل میں, کیونکہ ان کا پروٹوکول یہی ہے, جو پریگننٹ لیڈی آتے ہیں ان کا ٹیسٹنگ کرواتے ہیں, اور وہ ٹھیک تھی. میں نے 3 دن کے بعد اے سمپٹومیٹک ٹیسٹنگ کیا, اور الحمدللہ وہ آ گیا کہ نیگیٹو تھا. تو میں سوچ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا. گھر میں ہم نے ماسک کا استعمال نہیں کیا. پھر 2 دن کے بعد تو مجھے تھوڑا سا فٹیگ ہونے لگا, درد ہونے لگا جسموں پہ, اور پھر بخار ہو گیا. پھر میں گیا ٹیسٹنگ کے لیے, اور ہاسپٹل میں پازیٹیو آ گیا ریزلٹ. سو ٹیسٹنگ جو ہے نا یہ 100% ایکوریٹ نہیں ہے. تو میرا جو تھا نا 5 یا 6 دن کے لیے بخار ہوئے, اس کے بعد پیٹ میں خرابی ہوئی, سر میں درد ہوا,
اور جیسے رحیل بھائی کہہ رہے تھے کہ سر میں بھی ہلوسینیشنز آ رہے تھے تو وہ بھی بہت آیا, رات کو نیند نہیں آتی تھی. تو ٹھوڑو اباؤٹ 20 یا 21 دن لگے مجھے ٹھیک ہونے میں. اور گھر میں ہم نے یہ کیا کہ میں ایک ہی کمرہ میں رہتا تھا, پھر ہم نے آئسولیشن کیا, وہ پلاسٹک کی ٹارپ لگائی, پردہ لگایا, اور میں ادھر ہی رہتا تھا ایک ہی کمرے میں. تو بس الحمدللہ سب باقی بچ کے, بیوی بچی کسی اور کو نہیں ہوا الحمدللہ. تو عمر بھائی یہ بتائیے کہ آپ کو جب یہ وائرس ہوا تو آپ کیا گھر میں ہی رہے 21 دن, یا آپ چلے گئے ہسپتال, یا آپ کے گھر میں لوگوں, کیونکہ آپ کے ماشاءاللہ پہلی بیٹی ہوئی تو آپ نے جی. فرمایا کہ تو آپ کے یقیناً گھر میں ملنے جلنے والے بھی آ رہے ہوں گے, تو ان کے ساتھ پھر کیا رہا آپ کا؟ نہیں, بس ہم نے کہہ دیا کہ سب کو, وہ میرے ساس سسر آئے تھے, امی ابو آئے تھے, سب کو ہم نے گھر بھیج دیا اپنے اپنے گھر, اور ان کو کہہ دیا کہ 7 یا 10 دن تک کوارنٹین کریں. اور کیونکہ اے سمپٹومیٹک کیریئر ہوتے ہیں جیسے میں تھا, 5 دن کے لیے کوئی سمٹم نہیں تھی میرے, اور پھر 5 دن پہ مجھے بخار لگ گیا. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی سمٹم نہیں ہو, اے سمپٹومیٹک ہو, آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں. تو سب کو ہم نے گھر بھیج دیا, اور الحمدللہ کسی کو نہیں ہوا. تو ڈاکٹر راہیل, آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کے گھر میں تو اتنا بڑا سانحہ ہو گیا کہ آپ کے فادر ان لا یعنی کہ آپ کے سسر دنیا سے چلے گئے, اور آپ کی ساس صاحبہ نے بھی بڑی تکلیف اٹھائی, آپ نے بتایا کہ آپ کی زوجہ نے بھی کافی تکلیف اٹھائی. اللہ کا شکر ہے کہ اب سب بہتر ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو یہ گھر والوں کو لگا اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ فرما رہے ہیں کہ جیسے آپ کی بیگم آپ کا خیال رکھتی تھیں, لیکن آپ کے ساس سسر کو کیسے لگ گیا؟ تو اس کا ہم لوگ ہم نے جتنا بھی اس پہ ایک طریقے سے سمجھ تحقیق جو کی تھی, انسان جو ہے وہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ سب شروع کیسے ہوا. تو ہم لوگ کو جس زمانے میں ہوا, انفیکٹ سمجھیں کہ مجھ کو جس زمانے میں ہوا, اس کی جو ہے 2-3 دن کے اندر ہی ان سب کو بھی ڈائگنوسس ہونا شروع ہو گیا تھا. تو ہم چونکہ آلریڈی اس وقت تک اتنی یہ جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی جو بات جو شروع ہوئی اور لاک ڈاؤنز وغیرہ شروع, وہ اس وقت تک کچھ شروع نہیں ہوا تھا. مطلب کہ آپ کی جتنی بھی جو ہے ریسٹورینٹس وغیرہ اوپن تھے, اسکولز اوپن تھے, ہر چیز اوپن تھی. تو ہم لوگوں کا خوب آپس میں انٹریکشن تھا, اور جو میرے سسرال جو 10 منٹ کی دوری پہ, اور ہم لوگ جو ہے وہ ایک اچھی یہ خاصی جو ہے وہ کلوز فیملی ہے, ایک ایسا خاندان ہم لوگ کے خوب جو ہے ملنا جلنا رہتا ہے. تو اس میں وہ ہو سکتا ہے واللہ عالم, یا مجھ سے لگا, یا جو ان کی اپنی جو بیٹی تھی وہ بھی نیو یارک کو جا رہی تھی, وہ مسلسل جو ہے جاب پہ جا رہی تھی, اور نیو یارک جو ہے اس وقت ایک بالکل ہی میلٹنگ جو پاٹ بن چکا تھا اس کا. تو لیکن یہ کہ اس میں اب وہ جیسے ہی مجھے ہوا ڈائگنوز ہوا, تو اسی دن سے جو ہے, انفیکٹ مجھ کو جس دن بخار ہوا تو اس دن سے میں نے اپنے آپ کو کوارنٹین جو کر لیا تھا کہ اب کسی سے نہیں ملنا. اور ہمارے سمجھے 2 ہفتہ ہم نے بھی اپنے گھر پہ, خیر اس وقت جو ہے وہ پورے نیو یارک نیو جرسی میں شروع ہو گیا, اس کے اگلے دن یا میرے خیال میں 2 دن کے بعد سے. تو وہ چیز, وہ لاک ڈاؤن, وہ سب چیز شروع ہو گئی, امپلیمنٹ ہو گیا. لیکن وہ چیز جو آلریڈی ہو چکی تھی, وہ جو انٹریکشن جو آپس میں جو ہے وہ ملاپ جو ہو چکا تھا, اس کا ہم وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. وہ یہ سمجھیں اگر ہمیں ذرا 1 ہفتہ یا 2 ہفتے کی دیری سے ہوتا تو ہو سکتا ہے ہم لوگ جو ہے اسی قسم کی احتیاط ہم لوگ بھی کرتے ہیں, اور وہ جو پھر ہم نے بعد میں اس چیز کو اپنی زندگی میں نافذ کیا, وہ ہم شاید وہ اور پہلے کر لیتے. لیکن یہ کہ وہ بس وہ نہ اتنا زیادہ زمانے میں ایکسپوجر تھا, اور نہ کوئی اتنی ایک میجر قسم کا وہ آیا تھا, ایک بحران جو شروع ہوا تھا اس ملک میں, تو اسی وجہ سے ہم بھی اس کو اسی حساب سے لے رہے تھے. تو ڈاکٹر عمر یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ, اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کو صحت دی, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرست رکھے. آپ دوبارہ سے ہسپتال میں چلے گئے اور اب انہی مریضوں کا علاج کرنے لگ گئے جن جو کہ بیماری آپ تک بھی آئی تھی. تو آپ نے ان مریضوں کو ہسپتال میں کیوں آئے, تقریباً کتنے مریض آپ نے دیکھے ہوں گے ایک اندازے کے مطابق, اور ان کی کیا وجوہات تھی, کامن چیز ان میں کیا تھی؟
آپ کی آواز نہیں آ بس رہی. جی ٹوٹل نمبر تو نہیں پتہ ہے، یاد نہیں ہے، لیکن روز ہم 18 سے 20 پیشنٹ دیکھتے تھے اور ان میں سے 15 کو کووڈ ہوا، اور مین سمٹم جو ان کی تھی بخار اور سانس لینے میں مشکلات تھی. تو میں جاتا تھا فل PPE میں گاؤنس، گلو پہن کے، ماسک پہن کے، اوپر سے شیلڈ بھی پہنتا تھا، اور ہر کمرے میں بدلتے ہیں نیو PPE. تو PPE کا کمی نہیں تھی ہمارے پاس، لیکن پھر بھی ہو گیا. تو یہ سمجھ میں نہیں آتے کیسے ہوا، لیکن جو لوگ ہسپتال میں پہنچے ہوئے تھے ان کو تو بہت سخت بیماری لگی تھی. تو ڈاکٹر راہیل، آپ بھی جب واپس گئے ہسپتال میں تو آپ کا عملہ آپ سے کہیں دور تو نہیں بھاگ رہا تھا کہ بھائی یہ مریض رہا ہے؟ نہیں، ایکچولی جب میں نے اپنے ہسپتال میں دوبارہ کام شروع کیا، تقریباً یہ 2 اپریل کو میں نے یہ دوبارہ شروع کیا. میں 3 ہفتے میں گھر پہ رہا، اور میں اپنے ہاسپٹل کا یہ فرسٹ جو ہے یہ جو پہلا ڈاکٹر تھا. اور انفیکٹ جب میں نے شروع کیا اس وقت تک میں واحد ڈاکٹر تھا کہ جس کو ہوا تھا یہ بیماری. تو ایک اور الحمدللہ پورے ہسپتال والے جو ہے مجھے ایسے بھی جانتے تھے. تو وہ اس کے جب میں واپس آیا تو مجھ کو بالکل سمجھیں بہت کھلے ہاتھوں جو ہے ایکچولی مجھے انہوں نے مجھے دوبارہ سے ویلکم کیا. اور میں دیکھ رہا تھا کہ ہر کوئی جو ہے وہ پریشان بھی رہا، کیونکہ وہ میں اکیلا ڈاکٹر تھا اس وقت تک کہ جس کو یہ بیماری ہوئی تھی. اور میرے جتنے ہی ساتھی بھی تھے، جتنے ڈاکٹرز جو کہ ہم لوگ کے ساتھ کام کر رہے تھے، انہوں نے میرا خوب اس چیز میں مجھے اس میں مدد دی. انفیکٹ وہ جو میرے جتنے بھی اپنے دوست احباب اور ڈاکٹر جو پوری کمیونٹی ہے نیو جرسی کی، جس طرح عمر وغیرہ ہیں، ان سب نے مجھے خوب اس زمانے میں سپورٹ کیا تھا. ہم جس چیز سے بھی گزر رہے تھے یہ لوگ ہمارے ساتھ ساتھ گزر رہے تھے. ہم لوگ کو ہر وقت ہر قسم کے جو مشورے دینا، وہ ہم لوگ الحمدللہ ہم جو ہے بہت طریقے سے بہت خوش قسمت رہے ہیں اس معاملے میں. اور یہ کہ جو ہمارا ہاسپٹل جو تھا وہ سمجھیں کہ یہ مارچ میں جو شروع ہوا ہے، یہ 15 مارچ وغیرہ سے جو انہوں نے یہ لاک ڈاؤن شروع کیا، اس کے 1-2 ہفتے کے اندر جو ہے وہ جو ہے پورا ایک کووڈ ہاسپٹل بن چکا تھا. تو ہم دن کے بھی یہی 20 سے 25 مریض جو ہم نے دیکھنے شروع کیے. تو اس میں لیکن ہمارے ہاں وہ جتنے بھی اس میں مریض آ رہے تھے وہ اس صرف جو ہے کووڈ کے ہونے شروع ہو گئے. تو ہم لوگ صرف یہ کووڈ کے جو پیشنٹس تھے ان کو ڈیل کر رہے تھے. اس کے علاوہ نہ ہمارے ہاسپٹل میں کوئی ایسے کوئی آ رہا تھا اور نہ ہم اور جو کسی کو ڈیل کر رہے تھے. اور جس طرح کہ عمر نے ذکر کیا کہ وہ لوگ اس کے زیادہ تر لوگ جو ہے اسی چیز کے ساتھ آتے تھے، سانس کی بیماری ان کو ہو رہی تھی، ان کو بخار جو ہے چڑھ رہا تھا، اکثر لوگوں کے پیٹ وغیرہ خراب ہوتے، جس طرح کہ عمر نے عرض فرمایا. یہ انہی چیزوں کے ساتھ وہ زیادہ تر اس کے ہاسپٹلز آ رہے تھے. اور یہ کہ اس کے علاوہ پھر وہ جس انداز میں جس تیزی سے وہ لوگ وہ کریش کرنا شروع ہوئے، وہ پھر وہ بعد میں. ڈاکٹر صاحب، میں نے یہ سنا ڈاکٹر عمر اور کہ ہسپتالوں میں بستر کی جگہ نہیں تھی، کوئی بیڈ خالی نہیں تھا، کوریڈور میں بھی مریض تھے. تو کیا یہ بات حقیقت ہے؟ ہمارے حقیقت تھا. ایمرجنسی روم میں ICU بھی پیکڈ فل ہو گیا تھا، اور انہوں نے دوسرے کمرے بنا دیے ہیں ICU بیڈز کے طور پہ، لیکن فل کیپیبلٹیز نہیں تھے ان کے پاس جیسے ICU میں تھا. تو بہت ڈینجرس سچویشن ہوا تقریباً 1 مہینے کے لیے. اس کے بعد نمبرز تھوڑے کم ہو گئے اور سچویشن تھوڑے ٹھیک ہو گیا. لیکن جو رحیل کے ہسپتال میں آئی تھنک 250 سے زیادہ ایٹ دا پیک کووڈ کے مریض تھے. تو ہمارے پاس بھی کافی تھے، لیکن اباؤٹ 100 ٹوٹل. تو ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر راہیل یہ بتائیے کہ جو مریض اتنے آئے اور اتنی نیو جرسی کے اندر تقریباً کوئی 17,000 اموات ہوئیں، اور یہ تقریباً 1.5 سے 2 مہینے کے اندر 17,000 لوگ مر گئے. اور اس کے اندر آپ کیا صرف مڈل ایج تھے
अंडर एज थे या मेरा मकसद कहने का जवान थे, बूढ़े थे या 50-60 की उम्र के लोग होंगे, क्या था? हाँ, तो उसमें मैंने मतलब कि हमारे वो पास आपको मैं कोई एग्जैक्ट नंबर तो मैं शायद अभी नहीं दिखा सकूंगा, लेकिन वो जो मेरा जो ज़ाती तजुर्बा जो था उसमें तो यही था कि हमने जवान लोगों को भी हमने देखा। ये समझें कि जो सबसे ही कम उम्र जो लड़का जिसका हमारे सामने इंतकाल हो उसकी उम्र 28 साल थी, और उसके अलावा लेकिन जो हमने जो ज़्यादातर जो इसमें देखा था ये 50s और 60s ये लोग जो हैं ये ज़्यादा इफेक्ट हो रहे थे, स्पेशली जिन लोगों को डायबिटीज़ था या जिन लोगों को और अपने ये फेफड़ों की बीमारी थी, और वो लोग भी ऐसे कितने ये थे कि जिनको कोई बीमारी नहीं थी, वो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में वो बिल्कुल अपने सेहतमंद लोग थे। और तो उसने वो है कि वो लोग जिनको डायबिटीज वगैरह था, इसलिए कि उनकी जो कुव्वत समझिए जो इम्यूनिटी होती है, मदाफत जो होती है, वो ऑलरेडी वो नीचे होती है, वो कम होती है। जी। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ उन्हीं लोगों को पकड़ा जा रहा था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ आपके जो बड़े उम्र के लोगों की पकड़ थी, इसमें इतने लोग आए पेशेंट्स थे कि जो कि अपने 40s में थे, 40 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, उन लोग को भी इसी किस्म के वो हुआ, इन लोगों की डेथ्स हुई बाकायदा। तो अगर किसी को इस चीज़ का गुमान है कि ये सिर्फ ये बड़ों की बीमारी है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। हमने जिस हिसाब से हमने लोगों को ट्रीट किया, अपने इतने यंग लोगों को इस चीज़ से जो गुजरते हुए देखा, वो हम लोग ही जान सकते हैं। उमर को भी अच्छी तरीके से अंदाजा है कि जो महीना गुजरा हमारा अप्रैल का और मई का, वो तो डॉक्टर उमर ये बताइए कि जो मरीज अस्पताल में दाखिल हुआ, आप बता सकते हैं कि अंदाजन एक एवरेज यानी कि एक अंदाजन कितने दिन वो अस्पताल में रहा? 2 दिन, 5 दिन? ज्यादातर जो लोग थे आपके वो कितने दिन तक रहे अस्पताल में? ये तो डिपेंड करता है केस बाय केस बेसिस पे, अगर बीमारी कितनी बुरी हो गई। अगर बंदा वेंटिलेटर तक पहुंच गया तो नंबर्स बहुत बुरे थे। चार चार से 5 लोग जो है ना 80% अगर वेंटिलेटर तक पहुंच के वो मर जाते थे। तो बहुत कम अगर वेंटिलेटर पे आ गए तो समझो मौत के दरवाजा पे आ गए। और जो नहीं पहुंचे वेंटिलेटर में, वो तकरीबन 5 या 7 दिन रहते थे अस्पताल में, और फिर घर जाके एक हफ्ता या 2 हफ्ता फिर भी बीमार रहते थे, लेकिन अस्पताल में नहीं रहते थे। तो बहुत वेरिएशन होती थी पेशेंट को। तो डॉक्टर उमर ये बताइए अब क्या सूरत हाल है? हम तो अब ठीक है। कभी कभी दर्द होता है घुटनों में, पेट में, लेकिन सांस लेने में कोई मुश्किलात नहीं है। बुखार गए तो हमला ठीक ठीक हो गया। और डॉक्टर राहिल आप बताइए कि अब अल्हम्दुलिल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो गए, तो आप अब क्या मरीजों को उतनी ही तादाद में देख रहे हैं या कुछ तादाद कुछ कम हो गई है? नहीं, इसमें तो अच्छी खासी कमी आई है, और हम लोग अपने नंबर्स भी देख रहे हैं हमारी तरफ। जिस हिसाब से वो आपके हम लोग की जो एडमिशन जो हर रोज हो रहे थे, हम लोग कोई समझें कि एक दिन में 24 घंटे में तकरीबन हर रोज ये जो है 40 से 50 लोग एडमिट कर रहे थे, और वो सब के सब कोविड से हो रहे थे। लेकिन अब तकरीबन कोई 2-3 ही आते हैं। उसमें वो बीमारी की शिद्दत में भी जो कमी आ गई है। लेकिन वो लोग, वो जैसा कि उमर ने ये बात बताई कि वो लोग जो वेंटिलेटर पे जा रहे थे, वो एक तो उनका बचना जो है वो जो ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया था। उसके अलावा जो बच भी गए हैं, वो समझें कि अभी हमारा जो सबसे शुरू वाला जो है पेशेंट जो अभी तक है वेंटिलेटर पे, वो 8 अप्रैल से वेंटिलेटर पे। तो अल्लाह रहम 8 अप्रैल वो तो 3 महीना हो गया, और वो उसकी हालत बिल्कुल उसमें है कि ना आप उसको जिंदों में शुमार कर सकते हैं, ना आप उसको मुर्दों में शुमार कर सकते हैं। तो हमने इस किस्म के लोग जो है ऐसे कितने देखे थे। न्यूयॉर्क की जो वो बिल्कुल शुरू की स्टडी आई थी, उसमें उसमें ये था कि
فیصد لوگ جو وینٹیلیٹر پہ جا رہے ہیں ان کا بچنا جو ممکن نہیں ہے. تو یہ کہ الحمدللہ اب جو حالات جو بہتر ہو رہے ہیں، لیکن اس کی جو ہے اس کی وجوہات ہیں اور وہ ایسے بہتر نہیں ہوئے. اس کے لیے جو ہے لوگوں نے تو کام کیا. ڈاکٹر راحیل، اب ہمارے پاس وقت تھوڑا رہ گیا ہے. آپ یہ فرمائیے کہ اتنا سارا آپ کے پاس علم آ گیا اور آپ نے اتنا سارے لوگوں کو علاج کیا، آپ ایک عام آدمی کو کیا پیغام دیں گے؟ ان کو صرف یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو بیماری ہے یہ جان لیوا بیماری بن سکتی ہے، اور اس میں کوئی یہ کسی کا یہ نام، ذات اور نسل دیکھ کے اس کو اٹیک نہیں کرتی. آپ اس پہ جتنا اس کو سنجیدگی سے لیجیے گا، اتنا ہی یہ آپ کے لیے فائدے میں رہے گا. اپنے علاقے کے، اپنے ملک کے وہ ڈاکٹرز وغیرہ کی بات سنیے، حکومت کی آپ کے یہ جو بھی احکامات ہیں ان کو مانیے. ایک دوسرے سے فاصلے رکھنے کا، ماسک رکھنے کا، جتنی اس قسم کی آپ کی جگہیں ہیں جس پہ جو ہے اچھے خاصے عوام ہوتے ہیں ان سے اجتناب کرنے کا، تو وہ جو ہے جتنا کر سکتے ہیں کیجیے. اگر آپ کو کچھ اتنے اس چیز کے سمٹم نہیں ہو رہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسروں کو نہیں دے سکتے. تو آپ اپنا خیال رکھیے اور ساتھ میں دوسروں کا بھی خیال رکھیے. انسان کو اس وقت جو ہے جتنا زیادہ وہ خود غرضی کو ختم کر کے دوسروں کا خیال رکھنا ہے، وہ شاید اور کوئی وقت نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر عمر، آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ بد احتیاطی ہوئی، اور اگر جیسے ڈاکٹر راحیل نے فرمایا کہ آپ نے اگر ماسک نہیں پہنے اور ڈسٹینس نہیں رکھا، تو آپ اس بات سے متفق ہیں، یا آپ کی نظر میں کوئی ایسی مثال ہے جو آپ دینا چاہیں کہ جس کی وجہ سے جس نے اس چیز کو پر عمل نہیں کیا اور اس کے نتائج اچھے نہیں آ رہے؟ نہیں، میں اگری کرتا ہوں رحیل کے ساتھ کہ 100% ماسک پہننا چاہیے، سوشل ڈسٹینسنگ کرنا چاہیے. اور اگر کوئی بیماری ہو گئی یا کسی کو بخار ہو گیا تو امیڈیٹلی آئسولیٹ کر لینا چاہیے، سیپریٹ ہونا چاہیے، کوارنٹین کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی اس ڈیزیز اور اس بیماری کی کوئی کیور نہیں ہے، بس سمٹم مینجمنٹ ہے. تو دیر از نو میجک میڈیسن یا کوئی دوائی جو اس کو کیور کرتی ہے. بس جب میں بیمار ہوا تو میں نے وائٹمنز لی، وائٹامن سی 1000 ملی گرامس ڈیلی، وائٹامن ڈی 2000 یونٹس ڈیلی، ایسپرن میں نے لیا، اور ٹائلینول. پتہ نہیں پاکستان میں شاید پیراسیٹامول استعمال کرتے ہیں، یہاں پہ اسیٹامینوفین ہے، تو وہ لیا راؤنڈ دا کلاک، ہر 6 گھنٹے میں لیتا رہا تاکہ بخار واپس نہیں آئے. تو دیز آر دا مین تھنگس دیٹ ہیلپ می. تو انشاءاللہ اگر کسی کو بخار ہو تو میری ایڈوائس ہوگی کہ امیڈیٹلی آئسولیٹ ہونا چاہیے، کوارنٹین کرنا چاہیے اور دوسروں کو بچائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر راحیل آپ کا اور ڈاکٹر عمر آپ کا. آپ دونوں نے بڑی ہمت کی کہ آپ نے اپنی اسٹوری، اپنی جو آپ کے ساتھ بیتی اس وائرس کی وجہ سے ہمارے ساتھ شیئر کی، اور یہ پاکستان میں، دنیا بھر میں، امریکہ میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، انڈیا میں، جہاں جہاں بھی لوگ اس چیز کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، اور کہ آپ نے اپنی کہانی اپنی زبانی بتائی. اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس بیماری کو بالکل ہلکا نہ لیں، اور خدا نہ کرے آپ کو ایسے کوئی علامات ہوں جس میں آپ کو بخار ہو رہا ہو، کھانسی ہو رہی ہو، جسم میں درد ہو، کمزوری ہو، تو اپنے آپ کو بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر والوں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے بچائیں اور اپنے آپ کے علامات دیکھتے رہیں. ڈاکٹر صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ. ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ جیسے تمام ڈاکٹروں کو، پیرامیڈیکل اسٹاف کو جو اس طریقے سے اس انجانے دشمن سے لڑ رہے ہیں، اپنے حفظ و مان میں رکھے، اور یا اللہ میاں آپ کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.